जज हजरात खुद बहुत सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। वाक़या जो है ये मेरी वाइफ से मुंसलिक है, लेकिन जमात इस्लामी का ये जो मामला था, ये सारा रैकेट इन्वॉल्व हुआ, जिसका जो इनके एक मकामी की आदत में से एक साहब हैं रज़ा अहमद शाह, वही जो मेरी एप्लीकेशन थी, वो मेरी जो एक जनीन था पहले, उस जनीन को इन्होंने कत्ल करवा दिया। 1 लाख के करीब मुकदमात तो होंगे जो पेंडिंग में हैं। इनके आगे 2-3 कारिंदे हैं जिनका नाम है मलिक शराज, राजा खालिद कक्कड़। मुझे ये पता चला है कि वो खातून को इस गैंग ने एडिक्ट भी किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर बात करते हैं। पाकिस्तान की माशी नाहमवारियों पर, माफ़ कीजिएगा, माशरती नाहमवारियों पर बात करते हैं और बात करते हैं कि हमारे अदारे, ख़ास तौर पर पुलिस, लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट्स, वकला बिरादरी और बाद सियासी जमातें कैसे काम करती हैं, कैसे बिहेव करती हैं और कैसे ऑपरेट करती हैं। मेरे साथ एक दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ बहुत तवील अरसे से, लेकिन उनका मसला ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि उनका नाम जो है और चेहरा वो पब्लिक के सामने ना आए, क्योंकि ये कुछ जब आप जर्नलिज्म कर रहे होते हैं तो कुछ इखलाकी तकाज़े आपको बाउंड करते हैं कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपको उन लिमिट्स में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन ये काम इसलिए भी ज़रूरी है नाज़रीन कि आजकल बहुत इंसाफ का बोलबाला की बातें हो रही हैं। अदलिया अपनी कहीं वो कहती है कि रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रही है, कहीं वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है। लोअर जुडिशरी की अलग कहानियाँ हैं। जज हजरात खुद बहुत सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और अदलिया की परफॉर्मेंस का ये आलम है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक और हज़ारहा मुकदमात, कोई तकरीबन 1 लाख के करीब मुकदमात तो होंगे जो पेंडिंग में हैं। तवालत की वजह क्या है, कौन कौन से माफियाज इसमें कार फरमा हैं, ये अपने इन्हीं दोस्त से जानते हैं जो ख़ुद एक विक्टिम है। विक्टिमहुड को ये एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी कहानी सुना रहे हैं ताकि अगर कोई अदारा उनकी बात सुन ले तो उन्हें इंसाफ दिला सके। इनके पास उस सियासी जमात, इनके बकौल जमात इस्लामी, उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्यों है, उसके हवाले से इनके पास एविडेंस भी है। पुलिस में SHO से लेकर जिसको आप DIG कह लें, CCPO कह लें या रीजनल पुलिस ऑफिसर कह लें, तमाम के तमाम इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। कुछ जजेस हजरात भी इसमें कहीं शायद गलती से या कहीं जानबूझकर, बहरहाल कुछ ना कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो हम इन्हीं से सुनते हैं। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल जी, मैं पर्सनली मेरी जो ये वाक़या जो है ये मेरी वाइफ से मुंसलिक है, साबका वाइफ जिनको कह लें। ये जनाब एक जमात इस्लामी का एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक रैकेट है जो कि रावलपिंडी की हदूद में ऑपरेट हो रहा है। रैकेट कह रहे हैं आप अपनी बात पर कायम हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त। रैकेट में आपको इसलिए फरमा रहा हूँ कि देखें, ये जो मामला है ये कोई इसमें कोई चंद अगर लोग इन्वॉल्व होते तो हम इसके लिए शायद एक गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते या कुछ और ऐसा टर्म यूज़ करते, लेकिन चूँकि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का, जिनके बड़े डीप रूट्स हैं जुडिशरी के अंदर, पुलिस के अंदर, और इनको चूँकि मैं इनका विक्टिम बना तो मुझे ये चीज़ें समझ आईं कि ये एक्चुअली ग्रुप ऑपरेट किस इनकी जो तरीका वारदात होता है वो क्या होता है। तो ये जनाब मामला है मेरी वाइफ से साबका वाइफ से रिलेटेड, चूँकि वो एक प्रैक्टिसिंग नर्स थी एक इदारे में, रावलपिंडी के अस्पताल में, और वहाँ पे जब हमारी शादी हुई तो उसके चंद अरसे बाद हमें ये चीज़ नज़र आई कि इनको कोई चीज़ बैक एंड से कुछ मामला डिस्टर्ब करते हैं। जब वो चीज़ें खुलती जब उन्होंने मेरे से खुला ली गई, जो कि हमारे दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा नहीं था, तो जब खुला मांगी गई तो उस टाइम तक भी मुझे इस गैंग के बारे में कुछ पता नहीं था, ना इसका कोई बैकग्राउंड का मुझे पता था कि कौन लोग हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं। ऑल्दो ये एक बड़ी मुनज़्ज़म जमात। ज़रा रुकिए, खुला के लिए उन्होंने क्या बहाना बनाया और फिर ये रैकेट कैसे सामने आया? खुला के लिए देखें सर, इन्होंने फॉल्स एंड फिक्शियस जो एलिगेशंस होते हैं
جو کہ آپ پہ لگائے جاتے ہیں کہ جی ہمارے پہ کوئی تشدد ہوا یا کچھ، اگر کچھ بھی 1% بھی ہے تو میں آپ کے توسط سے بات کرتا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ آپ لوگوں تک رسائی کریں. لیکن جماعت اسلامی کا یہ جو معاملہ تھا، یہ سارا ریکٹ انوالو ہوا، جس کا جو ان کے ایک مقامی قیادت میں سے ایک صاحب ہیں رضا احمد شاہ. رضا احمد شاہ نے یہ سارا جو ہے اس کے بیک اینڈ پہ رہ کے، ان کے آگے 2-3 کارندے ہیں جن کا نام ہے ملک شراز، راجہ خالد ککھڑ. اور یہ میں آپ کو ود ایویڈنس باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں ایسے نہیں ہیں کہ جو صرف میں آپ کو ایک فرضی طور پہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. یہ پھر جب ہمارا ایک تنازع تھانے تک گیا تو اس تنازع میں یہ لوگ اپیئر ہوئے، تو ان سے ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں بار بار یہ چیز ان سے وضاحت مانگی گئی کہ آپ کا ان خاتون اعلیٰ سے آپ کا کیا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے، آپ پہلے وہ پلیز اسٹیبلش کریں، جو کہ کوئی نہیں تھا. دوسری بات کہ جب کچھ عرصے بعد وہی جو میری اپلیکیشن تھی، وہ میری جو ایک جنین تھا پہلے، اس جنین کو انہوں نے قتل کروا دیا، جس کے اندر میں بالکل ان کو بھی نامنیٹ کروں گا، رضا احمد شاہ صاحب کو. وہ ایسے کروایا، اور ان کی انوالومنٹ بھی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جب یہ خاتون میرے گھر سے گئیں تو شی واز پریگننٹ. اس کی میرے پاس سرکاری رپورٹ ہے، میں وہ آپ کو شیئر کروں گا، جو کہ پولیس نے چند کچھ برائبری کے اگینسٹ اس ایپلیکیشن کو ڈسمس کر دیا. اس کے بعد میں نے ان دونوں صاحبان جو یہ رضا شاہ کے کرندہ خاص تھے، ان کو ہائی لائٹ کیا سی پی او صاحب کو کہ سر ان لوگوں کی کیا انوالومنٹ ہے، اٹ از سبجیکٹڈ ٹو مائی پرسنل میٹر، یہ تو ذاتی میری نوعیت کا معاملہ ہے اور گھریلو میٹر ہے، تو یہ صاحبان جو ہیں ان کی اس میٹر میں کیا انوالومنٹ پائی جاتی ہے. خیر پولیس نے نہ ان کو بنانا مناسب سمجھا، نہ ہی کو بات کی، کیونکہ ظاہر ہے ان کا انفلوئنس ہے پولیس میں بہت زیادہ. رضا احمد شاہ کا پولیس میں کافی حد تک انفلوئنس ہے، راولپنڈی پولیس میں. اور چونکہ یہ جو ہیں یہ کچھ بہنیں اسٹاف نرسز ہیں، تو یہ سارا ان کو بنیادی طور پہ جھانسا دیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں جی ہم آپ کو جاب کروائیں گے اور سارے معاملات. اور جو کہ مجھے شادی کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ شی گاٹ ریسٹیکیٹڈ فرام دی کالج ایز ویل، جو ان کا نرسز کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی رضا شاہ صاحب کے ہی سارے اپنے معاملات تھے. تو اینی ہاؤ یہ ان کا ایک ان سے تو پرانا رشتہ تھا، جو وہ جس کو اب جس کیپیسٹی میں بھی لے لیں. بٹ ہمارے سے یہ ہوا کہ یہ رضا شاہ گینگ نے اب میری چونکہ ایک 2.5 سال کی بچی ہے، تو یہ میں نے معاملہ سارا میٹر ایڈریس کیا جناب ان کے جو امیر ہیں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، ٹھیک ہے، جو کہ ان کے شمال کے امیر ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تحمل سے سنا، اپنے جو راولپنڈی کا دفتر ہے وہاں بلا کے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا پنڈی کا نمائندہ ہمارے سامنے بلایا اور اس سے پوچھا گیا، جو کہ اس روم سے باہر تھا. جب وہ اندر آیا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں، خالد ککھڑ، راجہ خالد ککھڑ اور ملک شراز. تو یہ اس کے ریمارکس تھے، یہ کوئی عورت کا مسئلہ ہے، ان کو پہلے بھی عورت کی وجہ سے جماعت سے نکالا گیا. تو ہم بڑے سٹنڈ ہوئے کہ وہ ہماری بات کو تو وہ آن کر رہے تھے، جو صاحب ایک تیسرے بندے اس ٹائم آئے ان سے ویریفائی کیا گیا. تو اس کے اوپر جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب نے مجھے یہ فرمایا کہ جی مجھے کچھ ٹائم دیں، میں اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتا ہوں اور آپ کو سارے معاملے کی حقیقت بیان کروں گا اور آپ کو رضا شاہ کے سامنے بٹھاؤں گا. اب چونکہ وہ رضا شاہ، میں تو ود ایویڈنس کہوں گا کہ وہ ایک کرمنل آدمی ہے، تو کرمنل کی آپ کو پتہ پشت پناہی ہمیشہ سے یونیفارم سے ہوتی رہی، اور یونیفارم سے مراد میری پولیس ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جناب نہ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب نے مجھے کو مناسب جواب دیا. یہ معاملہ جو ہے سمسی صاحب کو بھی ایکنالج ہے، جو ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں اسلام آباد میں. یہ معاملہ ان کے عطا الرحمان صاحب کو بھی ایکنالج ہے، جو کہ اسٹاف آفیسر ہیں سراج الحق صاحب کے. جبکہ کئی دفعہ ہم نے سراج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سراج الحق صاحب ماشاء اللہ کافی ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے اندر سے کالی بھیڑیں کیوں نہیں نکالتے سب سے پہلے، جو کہ جو چیز آپ کو رجسٹر ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ آپ اس کو تو انویسٹیگیٹ کریں پراپرلی. تو عطا صاحب نے جناب ہمیں آج تک رسائی نہیں دی سراج الحق صاحب تک. تو میرا ان سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ان کے پیٹی بھائی تھے تو انہوں نے ان کو تحفظ تو دینا ہی تھا. لیکن دکھ ہمیں اس بات کا ہوا کیونکہ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب جو کہ موسٹ کنسرن تھے اور وہ ریلیونٹ اتھارٹی تھی جماعت کے اندر، انہوں نے بھی سمجھے اپنے پیٹی بھائیوں کو تحفظ دیا اور اس پہ کوئی لیگل ایکشن اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہولڈ کی گئی. جبکہ اب جو ہیں یہ جو خاتون ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ دیکھیں ہم خود ماؤں بہنوں بیٹیوں والے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ خاتون کو اس گینگ نے ایڈکٹ بھی کیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اب جو میری بیٹی ہے اس کی لائف اسٹیک پہ ہے, اور آپ کو ہماری پاکستان کی جوڈیشری کی پریکٹس پتہ ہے جو کہ کامن پریکٹس ہے, اور اس کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک فیمیل کا آپ کیسے بلڈ سیمپل لیں گے. آپ نے عدالتوں سے رجوع کیا؟ جی سر بالکل, میں اس معاملے میں 22A تک گیا, اور جو میرا بچہ جو جنین قتل ہوا میں نے اس معاملے کو ایڈریس کیا, لیکن اس میں مجھے کیونکہ میرے کونسلز جو تھے ان کا ایک زاہد الاسلام کیانی صاحب ہے, وہ بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے ان کا کورٹس کے اندر, اور سارا کچھ میں معذرت چاہوں گا جی جوڈیشری سے, لیکن مجھے تو انصاف نہیں ملا, تو اس سبب میں اس چیز کو ہائی لائٹ, اپنی جو گریوینس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اور جو مجھے انصاف کا کوئی کہیں سے راستہ جب نہ نظر آیا تو میں نے پھر آپ سے ایک دن یہ معاملہ ڈسکس کیا, تو ہم آج اس یوٹیوب چینل پہ بیٹھے. بلکہ میں آپ کو ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جماعت کے اندر بیٹھے وہ چند بھیڑیے ہیں جنہوں نے اپنے چہروں پر کوئی اور چہرہ چڑھایا ہوا ہے, اور عوام میں اور سوسائٹی میں کچھ اور چہرہ دکھاتے ہیں. جبکہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ رضا شاہ کا ایک اور بھی کرندہ خاص ہے جو کہ اپنے آپ کو GHQ کا ملازم ظاہر کرتا ہے اور لوگوں پہ جعلی عکس ڈالتا ہے, وہ ملٹری اکاؤنٹس میں ہے, اس کا نام عدنان قریشی ہے. وہ یہ مسجد افسر اوان, اگر آپ کا کبھی صادقہ آباد کا اتفاق ہوا ہو تو یہاں سے وہ خاتونوں کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے دیکھیں جو ادارے ہیں وہ بہتر اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. جس ادارے کو میرے سے جو پروف چاہیے میں جی اس بات کو بالکل آن کرتا ہوں, اور میں آپ کو جو ایک لفظ بائی لفظ جو بات کوٹ کر رہا ہوں میں اس کو میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں. اچھا, آپ نے پولیس کی اعلیٰ اتھارٹیز سے رابطہ کیا, IG پنجاب سے یا ان سے نیچے کسی افسر سے؟ جی سر بالکل, میں نے IG پنجاب صاحب تھے, ڈاکٹر صاحب سے پہلے جو تھے, میں نے ان کو یہ ایشو ایڈریس کیا. انہوں نے میری انویسٹیگیشن کو ہولڈ کیا, اور اس کے اگینسٹ مجھے انہوں نے SP راول صاحب کے پاس پیش ہونے کی ہدایت کی, جو کہ میں پیش بھی ہوا. جب میں پیش ہوا تو جو ٹائم مجھے IG صاحب کے آفس سے دیا گیا تھا, یہ لوگ میری حاضری نہیں وہاں پہ لگا رہے تھے. تو پہلا تو کنسرن میرا یہ تھا کہ جی آپ اس کو مجھے کریں ایڈمٹ کہ میں یہاں پہ آیا ہوں. دوسری بات, وہاں پہ مجھے ہراس کیا گیا SP راول صاحب کے آفس میں. مجھے 2 ASIs وہاں پہ آئے, اور انہوں نے کیونکہ ان کے 2 ASIs جو تھے وہ انوالو تھے رضا شاہ کے کرندے خاص کے تھرو. رضا شاہ کی اپنی بھی کالز ہیں, ایک ادیب عباسی ہے, ادیب ہے سوری مجھے ان کا سر نیم کنفرم نہیں ہے, ادیب ASI ہیں, اور ادیب ASI نے ان کے اندر برج کا رول پلے کیا میری اپلیکیشن ڈسمس کرانے میں, جو کہ میری ایک لیجٹمیٹ اپلیکیشن تھی. اس میں کوئی فالس ایلیگیشن نہیں تھا, کوئی ایسا کوئی بات نہیں تھی, ایک مناسب اس میں سارے حقائق تھے. اور جو میں آپ کو دوبارہ SP آفس صاحب کے پاس آؤں تو وہیں سے مجھے پھر دوبارہ IG صاحب کو کال کرنی پڑی. IG صاحب کا جو کمپلینٹ نمبر تھا, میں جب IG آفس صاحب کی ہدایت پر SP راول صاحب کے آفس میں پیش ہوا تو وہاں پہ مجھے جو 2 ان کے ASIs تھے وہ میں نے ان کے نام بھی کوٹ کیا IG صاحب کو وہاں پہ تھرو فون, جو ان کی کمپلینٹ سیل سروس تھی. وہاں پہ جب وہ ایڈریس کی گئی تو IG صاحب نے کہا جی وی ول لک انٹو دا میٹر, اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کو یہ کیوں کہا کہ آپ ودرا کریں گے اپلیکیشن. تو دس از وٹ آئی ہیو گون تھرو. اور مجھے اس میں جو ہے جو سب کہ میں نے ہر اپروپریٹ جو ایک لیگل چینل تھا اس کو نوک کیا اور ان کو کہا کہ آپ مجھے انصاف دیں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ رضا شاہ از کوائٹ انفلوئنشل اور وہ جماعت اسلامی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, تو جماعت اسلامی کا وجہ سے میں آج اس سارے سینیریو کا وکٹم. ناظرین کی گفتگو آپ نے سنی, اور جو کچھ یہ بتا رہے ہیں یقیناً جو انہوں نے آن ریکارڈ گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے. کوئی ادارہ, پولیس ہو, انٹیلیجنس بیورو ہو, عدلیہ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, وہ ان سے رابطہ کر سکتی ہے, مجھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہے, تاکہ وہ جو ان کے جو دستاویزات ہیں وہ سامنے آئیں اور ان کی انویسٹیگیشن ہو. لیکن یہ آپ نے دیکھا کہ جب خرابی ہوتی ہے تو خرابی کہاں تک جاتی ہے, اور بعض اوقات ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ انسانی عقل یقین کرنے پر تیار نہیں ہوتی. لیکن بہرحال معاملہ سنجیدہ ہے. یہ والد ہیں, ان کی بچی کا معاملہ ہے, ایک بیٹا ان کا برتھ سے پہلے یعنی دنیا میں آنے سے پہلے وہ فوت ہو چکا ہے, اور یہ اسے قتل سمجھتے ہیں, اور یہ اس کو پروف کرنے کے لیے بھی تیار ہے کسی بھی کورٹ آف لاء میں, لیکن ان کی سنی نہیں گئی.
اگر ان کی پراپر سنوائی ہو جاتی اور انہیں انصاف فرض کیجئے کہ فیصلہ ان کے حق میں نہ بھی آتا، لیکن اگر وہ فیصلہ قوانین اور شواہد کی روشنی میں مبنی بر انصاف ہوتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ جی انصاف ہوا ہے. لیکن ابھی ان کی گفتگو سننے کے بعد میں کوشش یہ کروں گا کہ جو جماعت اسلامی کے صاحبان ہیں ان سے بھی بات کروں اور رضا شاہ صاحب سے بھی بات کروں، لیکن اس وقت تک جو ادارے بھی یہ سنتے ہیں اور وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ ان کے معاملے کو دیکھیں اور انہیں انصاف دلائیں. خدا حافظ.